वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सबसे पहले सियासत पर अमूमन जब बात होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी शिकायत और हुकूमत का जो जवाब होता है उस पर तवज्जो दी जाती है। मगर आज हम बात करेंगे कि लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में भी कुछ अब शिकायत बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। पिछले दिनों में बाई इलेक्शंस हुए, ज़िमनी इंतखाबात जैसे कि सब उम्मीद कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं जीते। सिवाय 2 सीट्स के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बाकी सीट्स के ऊपर हम कह सकते हैं कि हिस्सा ही नहीं लिया। उनके उम्मीदवार खड़े भी हुए तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे शोर भी पीटीआई ने मचाया, तो 2 ही सीट्स के हवाले से लाहौर और हरीपुर के वहाँ धांधली हुई है। मगर वो तो ये बात करते ही रहते हैं, कोई ख़ास तवज्जो किसी ने दी नहीं। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी कोई ख़ास सीट्स कंटेस्ट नहीं की क्योंकि एक सीट एडजस्टमेंट का सा फॉर्मूला था दोनों जमातों के दरमियान कि वही कैंडिडेट सामने दोनों जमातों की तरफ से आएगा जो पिछले इलेक्शन में दूसरे नंबर पे आया। तो एक तरह से हुकूमत को खुला मैदान मिला, वैसे भी मैदान उन्हीं का है तो जीत गए वो ज़्यादातर सीट्स। मगर कुछ ना कुछ खटपट दोनों जमातें यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान हमें डीजी खान में नज़र आई। वहाँ दोनों के कैंडिडेट्स भी थे, पीपीपी ने शिकायत भी लगाई। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वस्ती पंजाब के जो सदर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने खुल के इस हवाले से तनकीद और गिला हम कह सकते हैं कि किया। उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा कि मुआहदे की जो पासदारी है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं की गई। इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने ये भी कहा कि दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने धांधली के संजीदा इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये भी दरख्वास्त की कि वो तहकीकात करवाएं इस सारे मामले पे। अब ये इतना अहम इशू क्यों है? अहम इसलिए है क्योंकि जो सीट्स ज़िमनी इंतखाबात में जीती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, तो अब कुछ लोगों का ख़याल है कि अब उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है नेशनल असम्बली में। उनकी अपनी जो सीट्स की तादाद है अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी वो 132 तक पहुंच चुकी है। सादा अक्सरियत जो है वो 169 पे पूरी होती है और ये जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं जो उन्हें अब चाहिए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ या MQM के जो नंबर्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक का एक रुकन, नेशनल पार्टी का एक रुकन, इस तरह करके वो उनके नंबर्स जो है वो पूरे हो जाते हैं। तो अब अगर कोई सादी कानून साजी करनी हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने तो शायद पीपीपी की इतनी ज़रूरत ना पड़े। मगर मसला जो है वो 28वीं तरमीम का है। 28वीं तरमीम के लिए एक तरफ पीपीपी के नंबर्स भी चाहिए, दूसरी तरफ ये सारी इतलात भी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस 28वीं तरमीम जिसका कि हम कह सकते हैं जिसके बारे में क़यासराई बहुत हो रही है शहर में, उससे वो इत्तफ़ाक़ नहीं करते। उसमें कोई ना कोई बात कहीं नए सूबों की होती है, नहीं तो लोकल गवर्नमेंट्स की होती है, नहीं तो NFC के हवाले से होती है। और ये वो सब इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से इत्तफ़ाक़ ना करे। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अब दबाव बहुत बढ़ने वाला है? ये कुछ लोगों का ख्याल है। और इसी हवाले से पिछले दिनों में साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है। उन्होंने ये भी हमें बताया कि किस तरह आने वाले दिनों में 18वीं तरमीम रोल बैक होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए स्पेस कम होगी। सो ये सब इश्यूज़ जो हैं इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी, वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी हम आहंगी, और हमें ज्वाइन किया शर्मिला फारूकी साहिबा ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। खेलदास साहब, वेरी क्विकली आई बिगिन विद यू, फिर शर्मिला साहिबा से भी बात करके वापस आपके पास आएंगे। पीपीपी ने कोई डीजी खान ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से शिकायत की है आपकी जमात से, आपकी हुकूमत से? बहुत शुक्रिया। देखें, पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं या पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत है, मीडिया पे इन्होंने इसका इज़हार किया है, मगर हम समझते हैं कि फ़ेयर इलेक्शन हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी का इस हल्के में डेरा गाजी खान में जो कैंडिडेट था उसने इलेक्शन की। मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून का वहाँ वोट बैंक है और अक्सरियत वहाँ के लोगों ने ये फ़ैसला किया है। और ऐसी भी बात नहीं है, मुजफ्फरगढ़ में
हमारी अरेंजमेंट थी, पीपल्स पार्टी MP पे PMLN ने उम्मीदवारी खड़ा नहीं किया था। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब की जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो हमेशा गिला करती रहती है आए रोज़। इसी तरह PMLN, मेरा सिंध से ताल्लुक़ है, तो हमारी जमात जो सिंध में है वो भी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है। तो इसकी जो मेन वजह देखें, ये जो हमारी सारी कौमी जमातें हैं सूबों तक, मैं ख़ुद भी ये एतराफ़ करता हूँ, हमारी जो पार्टी है वो भी पंजाब तक रह गई है, पीपल्स पार्टी सिंध तक रह गई है। तो ये जो 18वीं तरमीम में सूबों को जो इख्तियारात दिए गए, जिसके लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की और हम खड़े हैं, और ये 18वीं तरमीम की वजह से ये कौमी जमातें जो है सूबाई तक रह गई है। ये बड़ा काज है। सर अगर आप इजाजत दें तो ये ना पॉइंट हम अलग से डिस्कस करेंगे, पहले जरा बाई इलेक्शंस पे बात करें। मैं समझता हूँ इलेक्शन में ये इनको सियासत करनी है तो और भी बहुत चीज़ें हैं। इसमें पीपल्स पार्टी का इतना वो जीत वाला मार्जिन ही नहीं था, खामखा के इल्जामात है। शर्मिला साहिबा, आपने खेलदार साहब की ये बात सुनी, यही विल टॉक अबाउट द NFC एंड 28th अमेंडमेंट, अभी उस पर भी बात करते हैं, बट पहले सिर्फ ये बताइए शर्मिला साहिबा, क्या सचमुच आपकी जमात के कुछ बहुत संजीदा एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के हवाले से और ख़ास तौर पे DG खान के हवाले से? जी शुक्रिया आरफा साहिबा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि बाई इलेक्शंस में एक तो अमूमी तौर पे वो जमात फातेह होती है जिसकी हुकूमत होती है। लेकिन इस इलेक्शन में एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह हमें नज़र आई वो ये है कि 2024 में इन हलकों के अंदर 51% टर्न आउट था, और इन बाई इलेक्शंस में द टर्न आउट ड्रॉप टू 28%। इसका मतलब ये है कि जो वोटर का इंटरेस्ट था इन हलकों में वो खातिर खा ऑलमोस्ट 50% कम हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि फैसलाबाद का जो हलका था उसमें तो वोटर टर्नआउट 13% रहा है। अच्छा, अब देखिए, जो हालात और मामलात PTI के हवाले से चल रहे हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि ये इलेक्शंस की इतनी कोई ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है कि इसके ऊपर हुकूमत को इतनी तालियां बजानी चाहिए। NA 185 के अंदर शर्मिला साहब एक्सप्लेन करें, क्या क्यों क्रेडिबिलिटी नहीं है इन इलेक्शंस की? मेरा ख्याल है कि एक आम तासुर ये भी था कि ये सीटें इनको ही जानी है। दूसरा, आप ये देखें, वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा। तीसरी चीज़ ये है कि देखिए, एक हल्के के अंदर तो हमारे पास ओवरवेलमिंग शवायद हैं NA 185 के हवाले से, जहाँ पर वीडियोज़ और जो एविडेंस हमारे सामने आया है वो उन्होंने शदीद धांधली की है। अमले को यरगमाल बनाया गया। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कैमरे की आँख से तो छुपती नहीं हैं, चाहे आप इस पे कुछ भी कह लें। तो ये कोई ऐसा माहौल नहीं था इलेक्शंस का जिसमें हमें ये लगे कि जी इतना ज़्यादा वोटर निकला और ओवरवेलमिंगली PMLN को वोट दिया और बहुत ज़्यादा अच्छा शर्मिला साहब, आप वेरी क्विकली ये बताइएगा कि अब आपकी जमात क्या सोच रही है जो धांधली के इल्जामात हैं? आप लोग पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या शिकायत करेंगे शहबाज साहब से, या आप लोग इलेक्शन कमीशन जाएंगे, या ये बस टॉक शोज में और तकरीरों में ये गुफ्तगू होती रहेगी? कोई फैसला किया है पार्टी ने लाहे अमल के हवाले से? देखिए जी, जो कैंडिडेट हैं हमारे वो तो इसको डेफिनेटली चैलेंज करेंगे, जो उनके पास लीगल फॉरम्स अवेलेबल हैं, और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट करेगी। देखिए, इलेक्शंस इज इलेक्शंस, इसमें ये नहीं होता कि आप इत्तेहादी, कंटेस्ट इज कंटेस्ट। और जिस तरीके से ये कंटेस्ट हुआ और जो चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरीके से इस हल्के में धांधली की गई, मैं समझती हूँ इट्स बीन वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली इसको लीगल फॉरम्स के ऊपर। इलेक्शन कमिशन मुलव्विस थी या सिर्फ जो लोकल इंतजामिया है क्योंकि वो PMLN के कंट्रोल में थी? ये हुकूमत को भी देखना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए, और देन अगेन वी हैव द लीगल फॉरम्स अवेलेबल टू अस कि जहां पर हम इसको डेफिनेटली चैलेंज करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें खेलदास कोहिस्तानी साहब से और शर्मिला फारूकी साहिबा से। सर, आपने सुन ली, क्विकली जवाब देना चाहते हैं तो आप दे लें, बिकॉज अब 28वीं तरमीम पे अब हम बात करेंगे। वेरी क्विकली सर। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखें पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट था वो कब जीता है इधर से, ये वहाँ पे हमारा जो लगारी बरादरान है उनका वोट बैंक भी है, जमात का वोट बैंक है, और लोगों ने PMLN को वोट दिया है सिर्फ इस हल्के में। हमने तो KPK से जीता है, ठीक, जो हमारे सबसे बड़े, ये तो हमारे उस तरह के मुखालफिन नहीं है। मुजफ्फरगढ़ में हमने इनकी हिमायत की है,
ہم نے کینی تو ڈراوس آپ نہ کے کیا خیال میں الیکشنز میں کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ نہیں، الیکشن میں دیکھیں صحیح کہا آپ نے سوال جو کیا، فورم موجود ہے، کسی بھی کینڈیڈیٹ کو کوئی پرابلم ہے چلا جائے. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا، حکومتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام نے نواز شریف صاحب، اس کی جماعت، مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی پنجاب میں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کارکردگی اور جنگ میں ہماری کامیابی، یہ سارا جو سینیریو بنا ہے پاکستان کے لوگ، پنجاب کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملک آگے جا رہا ہے، تو اس کو ووٹ ملا ہے، خدمت کو ووٹ ملا ہے، کارکردگی ویسے کو تو ووٹ آپ کو 2024 میں بھی ووٹ مل گیا تھا، تو اب یہ کہنا کہ اب کارکردگی کا ووٹ مل 2024 میں ہمیں اکثریت اپنے طور پہ حکومت بنانے کا مینڈیٹ نہیں ملا، جو ہم پیپلز پارٹی سے اچھا اب مجھے بتائیں سر، یہ جو 28ویں ترمیم کی آپ خود بات کر رہے تھے، اب یہ آپ اپنی جو اس وقت آپ این ایف سی کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ قومی جماعتیں صوبائی جماعتیں بن گئی ہیں، اب یہ کیا آپ کی جماعت اس کو you're putting this forward کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 28ویں ترمیم میں آپ نے 18ویں کو رول بیک کرنا ہے، اس لیے آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ کا ذاتی ویو ہے، جماعت کا ہے؟ سر ایکسپلین کریں. شرمیلا صاحبہ پہ لے کے جائیں. پہلی بات یہ کہ 18ویں ترمیم رول بیک نہیں کرنے جا رہے، نہ کریں گے، کیونکہ ہم نے مل کے یہ 18ویں ترمیم صرف پیپلز پارٹی کے کریڈٹ میں نہیں جاتی، پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں. سی او ڈی پہ جو سائن ہوا تھا اس میں نواز شریف صاحب اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا تھا، تو ہم اس پہ آج بھی قائم ہیں. جو معاملات رہ گئے ہیں، جو 27 میں ہم کرنا چاہ رہے تھے، بلاول بھٹو صاحب کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے، جو چیزیں رہ گئی ہے، تب تک ہم اس کو مسودہ نہیں بنانے جائیں گے، یا مسودہ تب تک جب تک ہم آپس میں، ہمارے جو پیپلز پارٹی ہے، جب تک ہمیں کسی بات پہ اتفاق نہیں ہے، ون سائیڈ ہم کوئی کام نہیں کریں گے، یک طرفہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. آئی گیٹ دیٹ سر، بٹ مجھے آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اور اس میں جو چیزیں رہ گئی تھیں ان سب پر آپ ابھی بھی کوشش کریں گے ان کو پاس کرنے کی. جی دیکھیں، ہم نے کابینہ میں بھی بات کی ہے، وزیر اعظم نے فلور پہ، اسمبلی کے فلور پہ کی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کی ہے، جس طرح ایم کیو ایم کا بلدیاتی بل ہے وہ ہے، جس طرح جو این ایف سی کے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ صوبوں کا شہر ہم اس میں شامل ہو، تو تب تک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو گھبراہٹ ہے یا جو سوالات ہیں کہ کوئی 18ویں ترمیم رول بیک کرنے یا پیپلز پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی کوئی انڈرسٹینڈ. میں ایک بات واضح کروں، یہ جس ارینجمنٹ کے تحت یہ حکومت کھڑی ہے، جو کمٹمنٹ ہماری پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور باقی جماعتوں میں ہیں، ہماری قائم رہے گی. ہم مل کر اس ملک کی تعمیر ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. ہاں پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے، ان کو کیا سوٹ کرتا ہے، کل اپوزیشن سوٹ کرتی ہے تو وہ فیصلہ پیپلز پارٹی کو کرنا ہے. ہم ان کے ساتھ، میں نے میرے اسمبلی میں ایک کلیگ کے بات کی، میں نے کہا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں آج بھی آپ کی ضرورت ہے اور ہم کوئی پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو ارینجمنٹ ہے جس پہ ہم قائم ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر ساتھ لے کر چلیں گے، پیپلز پارٹی کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. شرمیلا صاحبہ، آپ نے کھیلدہ صاحب کی بات سنی، ایک طرف تو آپ ان کے اتحادی ہیں مگر ساتھ ساتھ وہ بہت سی اور باتیں کر گئے جن سے شاید آپ لوگ اتفاق نہیں کرتے. اب واٹ از دا سچویشن شرمیلا صاحبہ؟ آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو 28ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جو ٹویٹ میں جو ساری چیزیں تھیں وہ بھی رہتی ہیں. دیکھیں جی، ان کی تو بہت ساری خواہشات ہیں نا، اور لیکن خواہشات کے اوپر تو نہ حکومت چلتی ہے اور نہ ہی صوبے چلیں گے. 18ویں ترمیم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے اور اس نے آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کیا تھا، اور اس کے اوپر بڑی ڈیلیبریشن ہوئی تھی، تمام جماعتیں بیٹھی تھیں. اب اگر ان کو یہ نظر آتا ہے کہ شاید صوبوں کے وسائل کاٹ کے یہ وفاق کو چلا سکتے ہیں، تو یہ ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہونا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کی ابھی ریسنٹ رپورٹ پڑھیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ انسٹیٹیوشنل کرپشن ہو رہی ہے، اگر یہ اس کے اوپر دھیان دیں تو یہ بہت سارے وسائل بچا سکتے ہیں اور وفاق میں لگا سکتے ہیں. ان کو ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے. صوبوں کے اختیارات کم کرنا، ان کے وسائل کے اوپر ان کو یرغمال بنانا، اس پہ ڈاکہ ڈالنا، اس طریقے سے ایک بڑا ویک فیڈریشن سامنے آئے گا. دیکھیے، پیپلز پارٹی کے بغیر یہ اچھا، کوئی ترمیم تو لا نہیں سکتے. اگر لے بھی آئیں گے تو وہ پاس نہیں ہوگی. تو کوشش کر کے دیکھ لیں.
لیکن پیپلز پارٹی از ویری کلیئر آن سرٹن پرنسپلڈ ایشوز، وہاں پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کریں کھیلداز کوہستانی صاحب سے اور شرمیلا فاروقی صاحبہ سے۔ شرمیلا صاحبہ، آئی ڈونٹ نو، شاید آپ نے دیکھا ہو آج کل اس پہ بحث بہت ہو رہی ہے۔ کنور دلشاد صاحب کا ایک مضمون پچھلے دنوں میں چھپا ہے، اس میں انہوں نے، اور اس کے بعد پھر وہ ٹی وی پر بھی آئے، انہوں نے بہت تفصیل سے کچھ ہم کہہ سکتے ہیں ایک کیا کہیں مستقبل کا خاکہ انہوں نے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کا گورنر تبدیل ہوگا، 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا، پھر زرداری صاحب کے پاس، پی 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 کے پاس پہلے سپیس کم ہوگی، پھر زرداری صاحب کے پاس سپیس کم ہوگی، پھر ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب استعفیٰ بھی دے دیں پریزیڈنسی سے۔ آپ آئی ایم ناٹ شیور آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، بٹ یہ کہیں نہ، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے بار بار یہ بات ہوتی ہے اس طرح کی لوکل گورنمنٹس کی، نئے صوبے بنانے کی، 18ویں ترمیم کی، جس سے شاید پی ایم ایل این کو کوئی اختلاف نہیں ہے مگر آپ لوگوں کو اس پہ بہت اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ آپ ایسی کوئی گفتگو سن رہی ہیں؟ جی، میں یہ کافی عرصے سے کافی کچھ ایسے بزنس مین بھی ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ فیلر چھوڑا جاتا ہے ٹو سی کے ریئیکشن کیا ہوگا پبلک کا، اور اس پہ پھر ایک نیشنل ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے نا، جیسے آپ بھی بات کر رہی ہیں، آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں، مختلف زاویوں سے، کسی بزنس مین سے، کسی جرنلسٹ سے، کسی رائٹر سے یہ باتیں نکالتے ہیں اور یہ گفتگو ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایونچوئل فیصلہ تو پارلیمان کے اندر ہونا ہے نا، یہ نہ ٹیلی ویژن چینل پہ ہونا ہے، نہ کسی صحیح۔ دانشمند نے کرنا ہے۔ یہ بڑے ڈیلیبریشنز کے بعد یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صوبے بنانا، وسائل کم کرنا، این ایف سی ایوارڈ کے اندر ریسٹرکچرنگ کرنا، خیر این ایف سی ایوارڈ تو ریسٹرکچرنگ کے لیے جا رہی ہے، پہلی میٹنگ ان کی 4 دسمبر کو ہے، بٹ اگین this entails the lives of the Pakistanis across the country۔ یہ آپ لوگوں کی قسمتوں کا صحیح، فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے اوپر بڑی ان ڈیپتھ ڈیلیبریشنز ہونا بہت ضروری ہیں۔ بالکل صحیح۔ کھیلداز صاحب، میں پھر وہی آپ سے پوچھوں گی، سر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کیوں ایک دم این ایف سی کا جو ایک نقصان تھا اس کو بیان کیا ضمنی الیکشنز میں۔ کہیں نہ کہیں جماعت میں سر بات ہوئی ہے، پھر وہی بات کہ 28ویں ترمیم کا بھی ذکر آتا ہے، اور یہ جو اب میں نے پڑھ کے سنایا تھوڑا سا جو خاکہ کنور دلشاد صاحب آج کل پیش کر رہے ہیں، یہ آپ نے بھی ایسی گفتگو سنی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کچھ؟ میں کہہ چکا ہوں، جس ارینجمنٹ کے ساتھ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب بینیفیشری ہیں، اس وقت ملک میں کوئی جماعت اپوزیشن میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے پی کے میں بیٹھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں، بلوچستان میں آدھی حکومت ہے، گورنر، صدر مملکت، سینٹ چیئرمین ہمارے پاس، پنجاب، مرکز۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی سے کوئی ہمارا اس طرح کا معاملہ ہے کہ ہم نے جو ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے، پنجاب میں ان کا گورنر ہے، وہ ٹوٹ سکتی ہے نا این ایف سی کے اوپر، وہ ٹوٹ سکتی ہے نا اگر آپ صوبے نئے بنائیں گے۔ شرمیلا صاحبہ صحیح کہہ رہی ہے، کوئی بھی ترامیم ہم پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں کر سکتے، نہ یک طرفہ فیصلہ کسی صوبے کے خلاف کر سکتے ہیں، نہ ایسی کوئی سوچ ہے ہماری۔ اب لوگ، یہ صحیح کہا شرمیلا صاحبہ، میں اتفاق کرتا ہوں، کوئی دانشور اٹھتا ہے، لاہور سے آتا ہے، ٹی وی مالک، وہ بیٹھ کے کراچی میں بزنس مین سے ملتا ہے، صوبے کی بات کرتا ہے، یہ وہ خود سے کر رہے ہیں یہ سب کچھ۔ مجھے نہیں پتا کون حکومت کے طرف سے پیچھے ایسے کوئی معاملات نہیں ہے، نہ حکومت میں یہ کوئی ایسا زیر غور معاملہ ہے صوبوں کے حوالے سے، سندھ کی تقسیم کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں سندھ کے لوگ، نہ میرا بھی سندھ سے تعلق ہے، اس معاملے میں بڑا جو ہے سینسٹیو ہے، وہ اپنی دھرتی کے لیے 1 انچ پانی اور زمین 1 انچ دینے کے لیے کسی کو، وہ اپنے وحدت پہ حملہ سمجھتے جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی نہ حکومت، مرکزی حکومت میں نہ کوئی ایسی گفتگو، ہاں کوئی لوگ اپنے تائیں کرتے ہیں، بات وہ ہوتی رہتی ہے، اس کو تو میں نہیں کہہ سکتا۔ سر کوئی گورنر تبدیل ہونے والا ہے ویری کوئکلی، جیسے کنور دلشاد صاحب نے پنجاب کی بات کی، اس سے پہلے ایک آدھ چینل پہ یہ بھی خبر چلی کہ سندھ کا گورنر چینج ہونے والا ہے، کوئی پلاننگ ایسی ہے ویری کوئکلی؟ شرمیلا صاحبہ کو بھی میں آپ کو بتاؤں، پنجاب کا گورنر تبدیل کرنے کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کنور دلشاد صاحب اپنی کوئی تجزیہ پیش کر رہے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ سندھ کے حوالے سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سندھ کا جو گورنر ہے وہ پی ایم ایل این کا لگے گا، یہ ہماری جو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی جب ہماری ارینجمنٹ ہوئی تھی یہی فیصلہ ہوا تھا، مگر اس وقت یہ ایم کیو ایم کا جو گورنر ہے ٹسوری صاحب براجمان ہے آج تک عہدے سے،
یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے. جس دن وزیر اعظم چاہیں گے گورنر تبدیل کرنا ہے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. ہاں یہ ضرور ہے ہماری جماعت میں پی ایم ایل این سندھ کی طرف سے یہ مطالبات ہے, ہمارے ورکرز کی طرف سے ڈیمانڈ ہے, پارٹی کے اندر بھی یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا گورنر لگنا چاہیے, مگر اس کا فیصلہ ہمارے پارٹی کے سربراہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کریں گے. یعنی کہ وہ خبر جو تھی کہ انہوں نے کہہ دیا وہ غلط ہے, یس اور نو سر؟ مجھے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس زیر غور ہے, ہم اپنا گورنر ضرور لگانا چاہتے ہیں, مگر یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے کب یہ فیصلہ کرتے ہیں. ہے ضرور صحیح پی ایم ایل این کا گورنر ہو یا کوئی نیا گورنر ہو, مگر کب ہوگا یہ مجھے نہیں پتا. شرمیلا صاحبہ کنکلوڈنگ ریمارکس, اور جی اگر آپ بھی یہ سندھ کے گورنر کے اوپر کوئی بات کرنا چاہیں. آبویسلی فیصلہ تو وفاقی حکومت کا ہے, بٹ آپ کیونکہ صوبے میں آپ کی حکومت ہے, یو مائٹ ہیو اے ویو آن اٹ. دیکھیے عارفہ صاحبہ, یہ بڑا قبل از وقت ہے یہ کہنا. ڈیفینیٹلی یہ تو چاہیں گے کہ چاروں صوبوں میں ان کے گورنر ہوں, ان کی حکومتیں ہوں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک فارمولا بھی طے ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے حوالے سے کہ کہاں پر کس نے لگنا ہے, اور اس فارمولے کے تحت ہی لگائے گئے ہیں. یہ پہلے سندھ میں تو اپنا گورنر لگا لیں جہاں ان کی خواہش ہے, ان کے اتحادیوں کا اور کیبنٹ میں جو کولیگز ہیں ان کا نمائندہ وہاں لگا ہوا ہے. تو دیکھیے خواہشات تو بہت ساری ہوتی ہیں نا, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کرنا اپنی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا. وین یو ان اے کولیشن گورنمنٹ تو پھر آپ کو بہت سارے گیو اینڈ ٹیکس کرنے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے کالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسلام آباد میں جو 2 وکلا پہ پیکا کے تحت جو ہے وہ کیس چل رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اسلام آباد میں 2 وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا. ان کے خلاف متنازع ٹویٹس کیس جس کو کہا جاتا ہے اسلام آباد میں وہ درج ہوا ہے. ان کی کچھ ٹویٹس پہ اعتراض ہے, پیکا کے نیچے یہ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی. اب چند دنوں پہلے بہت ایک دلچسپ واقعہ ہوا. ان کے پاس اپنا وکیل نہیں تھا تو جج صاحب نے ایک اسٹیٹ کاؤنسل اپوائنٹ کر دیا. وہ جب اسٹیٹ کاؤنسل پہنچے عدالت میں شکیل جٹ صاحب, تو انہوں نے وہاں آتے ساتھ الزام لگا دیا. انہوں نے کہا کہ ان کو مقدمے کی تیاری کے لیے مناسب وقت نہیں دیا گیا تھا, جو فائلز وغیرہ تھی وہ ان کو وقت پہ نہیں ملی, اور ان کی جگہ پہ 15 سوالات ان کو دیے گئے اور ہدایت دی گئی کہ ان سوالات کو استعمال کریں جرا کرنے کے لیے. مگر ان وکیل صاحب نے جو کہا, انہوں نے کہا کہ وہ منصفانہ مقدمے کے حامی ہیں اور ایسے سوالات نہیں پوچھ سکتے جو ان پر تھوپے گئے ہیں. یہ ان کا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ جب واقعہ پیش آیا تو جج صاحب نے جو ان کی درخواست منظور کی اور سماعت 27 نومبر یعنی کہ آج کے دن کے لیے ملتوی کر دی. آج بھی جب کیس شروع ہوا تو ایک نئے وکیل آ چکے تھے جو اسٹیٹ کاؤنسل لگ گئے تھے, اپوائنٹ ہوئے تھے ایمان اور ہادی صاحب کے لیے, جس پہ ایمان صاحبہ نے یہ سوال پوچھا کہ یہ کون ہیں, کب تعینات ہوئے, کس نے ان کو تعینات کیا. پچھلی دفعہ جو بات کی گئی اس کے اوپر جج صاحب آپ نے کوئی ایکشن لیا کہ نہیں, اور یہ جب ساری وہاں بحث ہوئی تو ایک دفعہ پھر اس کیس کو ملتوی کر دیا گیا. اب اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جبران ناصر, سماجی کارکن بھی ہیں, ماہر قانون بھی ہیں, اور وہ اس کیس کو قریب سے دیکھ چکے ہیں. ویلکم ٹو دی شو جبران صاحب. جبران صاحب, پہلے اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ یہ جو ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا, اور then we will also talk about the merits of the case, اور کیس میں الزامات کیا ہیں. یہ کتنا انوکھا یا آپ کے خیال میں یونیک واقعہ ہے کہ اسٹیٹ کاؤنسل کہہ رہے ہیں مجھے سوالات مل گئے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ کہاں سے آئے. دیکھیے کچھ بھی اس کیس میں آپ کو عجیب نہیں لگے گا اگر ہم اس بات کا احساس کر لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ ریاست یا ادارے ان کی طرف سے یہ طے ہے. ایمان نے بڑا کنزرویٹیولی بولا کہ 10 مہینے کی سزا مجھے سنانی ہے. ان پہ جو الزام لگے ہیں گلوریفیکیشن آف اوفینس جس میں 7 سال تک کی سزا ہے سیکشن 9, سائبر ٹیررزم جس میں 10 سال تک کی سزا 14 سال تک کی سزا ہے, اس کے علاوہ ہیٹ سپیچ جس میں 7 سال تک کی سزا ہے, اور فیک نیوز پھیلانا جس میں 3 سال تک کی سزا ہے. تو اس میں ان کو اس سے زیادہ سزا بھی ہو سکتی ہے. طے یہ کیا گیا ہے کہ ان دونوں وکیلوں کو جو کہ ایک شادی کے رشتے کے اندر بھی وابستہ ہیں دوسرے سے, ان کو آپ نے جیل بھیجنا ہے
اور ان کا اپنے اگزامپل بنانا ہے, اور اس فیصلے کے ہونے کے بعد سے ناؤ وی آر واکنگ بیکورڈز. تو طے ہم یہ سفر کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اس منزل پہ پہنچیں جہاں ایک سیشن عدالت لکھ دے کہ اتنے ماہ یا اتنے سال ہادی علی چٹا اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری کو جو ہے وہ جیل کی سزا سنانی ہے. تو جب آپ وہ ہدف لے کے چل رہے ہیں تو آپ یہ سارے کام کریں گے. آپ یہ سارے کام کریں گے کہ آپ ایمان کو اور ہادی کو ان کی مرضی کا وکیل اپوائنٹ کرنے نہیں دیں گے. آپ یہ سارے کام کریں گے کہ اس کیس کی سنوائی جو کہ کسی اسپیشل ایکٹ کے تحت یا کوئی اسپیشل ٹرائیبیونل یا کوئی اسپیشل پروسیجر جیسا ATA میں ہوتا ہے, ان سزا دہشت گردی کے کیسز جو ہے وہ 7 دن میں طے ہونے چاہیے, نہیں ہوتے. اینٹی ریپ میں ہوتا ہے 4 مہینے میں طے ہونے چاہیے, نہیں ہوتے. چائلڈ میرج میں ہوتا ہے 90 دن میں ہونے چاہیے, نہیں ہوتے. مگر یہ ایک پیکا کا کیس ہے جہاں ہر دوسرے دن سنوائی ہوتی ہے, ہر 2 دن بعد کیس لگایا جاتا ہے, اور اپنی مرضی کے بعد یہ تیسرا یا چوتھا وکیل ہے جو پیش کیا جا رہا ہے ڈیفنس کی سائٹ سے, ریاست کی سائٹ سے. تو یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں صرف اس لیے چونکہ آپ نے بس کسی طریقے سے ان کو سزا دینی ہے. اس لیے آپ ایک دن 19 نومبر کو اس کیس کے 5 گواہ ہیں, 4 گواہ آپ ایک ہی دن چلا دیتے ہیں بیک ٹو بیک, ایک میراتھن کی طرح, کہ کسی طریقے سے اس کیس کی کارروائی مکمل کی جائے. اب اس میں جو یہ بات ہے کہ جی جو وکلا پہلے آئے تھے انہوں نے کہا کہ جی مجھے 15 کوشچن دے دیے گئے پوچھنے کے لیے, ڈکٹیٹ کرنے کے لیے, اور آج ایک وکیل آئے ہیں. یہ 1970 میں ڈھاکہ ہائی کورٹ جو بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا, منڈل ورسز اسٹیٹ میں طے ہو گیا تھا کہ جو ہمارا CRPC 340 341 ہے, یہ جب کہتا ہے کہ اکیوز کو رائٹ ہوگا اس کی مرضی کے کاؤنسل کا, تو وہ کاؤنسل ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہے, صرف ریپرزینٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. اور ڈیفینڈ کرنے سے مراد ہے کہ وہ وکیل آپ کو مہیا ہوگا پرائیویٹ کنسلٹیشن کے لیے, اس وکیل کو ٹائم دیا جائے گا کیس کو تیار کرنے کے لیے. اب جس وکیل کے پاس, شکیل جٹ صاحب کے پاس کیس کی فائل ہی نہیں آئی, وہ پرائیویٹ کنسلٹیشن کیا کرے گا؟ اور وہ وکیل جو آج پیش ہوئے, ایک اور صاحب جن کا ایمان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کب تعینات ہوئے, ان کے ساتھ پرائیویٹ کنسلٹیشن کب ہوگی؟ تو آپ نے تو ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے, اور اس گندے کام میں, اس غلیظ کام میں, اس کنڈیمیبل کام میں, اس ایسے کام میں جس میں آپ دفن کر رہے ہیں جورسپروڈنس اور رول آف لا اینڈ سینکٹی آف دا کورٹ, آپ یہ کام عدلیہ سے ہی کروا رہے ہیں, جو کہ عدلیہ جبران صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہاں کیونکہ وقت ذرا کم ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ یہ مطلب کہ ہمارے سننے والوں کے لیے جو ایک سمپل لے پرسن کویسچن ہے کہ کیوں آپ لوگوں کو لگ رہا ہے, جیسے ایمان صاحبہ نے بھی کہا اور اب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سزا تو ہوگی, جیل جائیں گے, بیل بھی تو مل سکتی ہے ٹرائل کورٹ کے فوراً بعد؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے جج صاحب نے یہ کیس کنڈکٹ کیا ہے اور جتنے کنٹروورشل وہ خود ہو گئے, ان کو ریکیوز کر لینا چاہیے تھا, انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا. دوسری بات, یہ کیس شروع کیسے ہوا؟ کسی عام سائل نے, کسی عام شہری نے دیکھ کے کہ ایمان مزاری کوئی غیر قانونی کام کر رہی ہیں, کمپلینٹ نہیں کی. NCCI کے FIA کے اپنے افسر نے 12 تاریخ کو کہا کہ میں بیٹھ کے آن لائن دیکھ رہا تھا ایمان مزاری کی ٹویٹ, اور اتفاق کی بات ہے کہ 12 اگست جس وقت وہ یہ ٹویٹس دیکھ رہا تھا, اس نے 12 اگست کی کوئی ٹویٹس نہیں دیکھی. اس نے 12 اگست کو بیٹھ کے 2021 کی, 2022 کی, 2023 کی اور 2024 کی ٹویٹس آ کے دیکھی, اور بولا جی یہ وہ متن ہے جو ملک مخالف ہے, اس سے بات کر لی جائے. اب آپ اگر وہ ٹویٹس پڑھیں تو وہ اتنی مذاقہ خیز بات ہے. دیکھیے, ایمان اور مجھ میں ایک بات مشترکہ ہے, ہم دونوں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو رہنما ہیں, ان کے لیگل ایڈوائزرز ہیں, ان کے لیگل کاؤنسلرز ہیں, ان کے لیے کچھ کیسز میں اپیئر بھی ہوتے ہیں. جب آپ کسی کے لیے وکیل پیش ہوتے ہیں اور آپ کا ایک جنرل مقدمہ ہے, ایک جنرل ویو ہے کہ ان کے اوپر جتنی بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, چاہے وہ MPA ہو, چاہے وہ دہشت گردی کے مقدمے ہو, چاہے وہ ECL میں نام آنا ہو, تو آپ ایک جنرل ویو دیتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم نے عدالت میں بھی کہی ہیں بار بار, اور میڈیا میں بھی کہی ہیں. وہی باتیں ایمان نے جب ٹویٹر میں لکھی ہیں مہارنگ بلوچ کی گرفتاری کے حوالے سے, BIC پہ ہونے والے آپریشن کے حوالے سے, تو اس کو ملک مخالف کیمپین بنا کے, اس کو سائبر ٹیررزم بنا کے, اس کو ہیٹ سپیچ بنا کے یہ چارج فریم کیا گیا ہے. اس نے کہا کہ جی آپ نے PTM کے رہنما منظور پشتین کے بھائی کو کیوں اغوا کر لیا, وہ کیوں انفورس ڈس اپیئرنس ہے, تو یہ چیز گلوریفیکیشن آف آفینس ہو گئی. اچھا, دوسری بات, آپ منظور پشتین, علی وزیر اور مہارنگ بلوچ کے حق میں بات کر رہی ہیں, اور وہ ریاست کے لیے دہشت گرد ہیں. ریاست کے لیے تو عمران خان صاحب بھی دہشت گرد ہیں, ان پہ بھی دہشت گردی کے مقدمے چل رہے ہیں. تو پھر تو آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ گلوریفیکیشن آف آفینس اور سائبر ٹیررزم کے اندر روز ٹویٹر پہ حصہ لیتا ہے. تو ہم سب کے خلاف FIR کٹوا دیں. دیکھیں, یہ کیس صرف ایمان کو سبق سکھانے کی حد تک نہیں ہے. جو پریسیڈنٹ آپ قائم کر رہے ہیں عارفہ, آپ کا ایک آبجیکٹو نظریہ, آپ کا ایک آبجیکٹو تجزیہ کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, کل کو گلوریفیکیشن آف آفینس بن کے یا سائبر ٹیررزم بن کے یا ہیٹ سپیچ بن کے آپ کے خلاف FIR ہو سکتی ہے. تو آپ کو آپ کی بیسک لیگل پولیٹیکل ڈیموکریٹک اوپینینز کے لیے پینلائز کیا جا رہا ہے, اینڈ دیز ٹو آر بینگ شون کہ ان کو ہم عبرت کا نشان بنا کے باقی قوم کو پیغام دیں گے. بہت بہت شکریہ جبران صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے.